अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आमदे खैरुल वरा, इस प्रोग्राम में आप सबको मरहबा कहते हैं। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है, ए लोगो, कयामत के दिन उसकी वहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द नजात पाने वाला तुम में से वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। यानी जो खुश नसीब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुबारक जात पर दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा, उसे कल क़यामत के दिन ये शान अता की जाएगी, ये यूं कहें कि एजाज उसे अता किया जाएगा कि क़यामत की वहशतें, वहाँ की दुश्वार गुजार घाटियां जल्द यहाँ से निजात पा जाएगा दुरूद पाक पढ़ने वाला। अल्लाह करे कि हम प्यारे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुबारक जात पर, प्यारी जात पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जवानी जिंदगी का वो दौर है जब इंसान के सामने ख्वाहिशात भी होती हैं, दुनिया की कशिश भी होती है, ताकत भी और ख्वाब भी। मगर जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर यही जवानी हमारे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो तो फिर ये कैसी जवानी होगी। सुभान अल्लाह। वो जवानी जिसमें पाकीज़गी थी, हया थी, सच्चाई थी, अमानत थी, दयानत थी, मेहनत थी। अल्लाह अकबर। और ऐसा बुलंद किरदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मक्के पाक के वो लोग कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को कबूल ना की, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत से इनकार नहीं कर सके। ये वही मुबारक जवानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें तजारत फरमाई, लोगों के मामलात में दयानतदारी की मिसाल कायम की, मजलूमों के हक में आवाज उठाने वाले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये जवानी का आलम और कई मामलात में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक होते हैं। आज जब नौजवानी को सिर्फ आज़ादी, तफरी और ख्वाहिशात का नाम समझ लिया गया है, तो आइए देखते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जवानी किस मुबारक अंदाज में गुजारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शबाब हर लम्हा एक बेहतरीन सबक देता है। और आज के नौजवान अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी से अपनी जिंदगी के लिए कौन सी रोशनी हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस पाकीज़ा जवानी की तरफ कि जिसका हर पहलू किरदार साजी का एक मुकम्मल दर्स है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी से हमने क्या सबक हासिल करना है, क्या लेना है। आज खुसूसियत के साथ नौजवान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी के बारे में सुनकर अपनी जवानी का मुहासबा एक मरतबा ज़रूर करें कि मैं और आप भी अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन दौर किस अंदाज में गुजार रहे हैं और एक ग़ुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक आशिक किस अंदाज में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लेकर हुजूर की सूरत को, हुजूर की सीरत को, हुजूर की जवानी को पढ़कर किस अंदाज में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। आज का इंशाअल्लाह टॉपिक यही रहेगा। हमारे प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। पैगाम कुरान सेगमेंट भी होगा और इंशाअल्लाह हम कलाम भी सुनेंगे, पैकेज भी शामिल करेंगे और बहुत कुछ इंशाअल्लाह होगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी के बारे में इंशाअल्लाह आज हमें सुनने की सआदत मिलेगी। आज हमारे साथ मेहमान कौन कौन है? दाई जानिब हमारे उमर फारूक मदनी अतारी। कैसे उमर भाई? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह शाह। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, आपको सलामतियां अता फरमाए, आपने वक्त अता फरमाया। इंशाअल्लाह उमर फारूक भाई से भी हम गुफ्तगू करेंगे, कलाम सुनेंगे हमारे फैज़याब भाई से। कैसे हैं फैज़याब भाई आप? ठीक है, माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। और दिल की जानिब देखें तो हमारे माशाअल्लाह नकीब आरिफ मदनी भाई।
کیسے نقیب بھائی؟ الحمدللہ انا بخیر، کیف الحال؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ اور ایاز بھائی، ایاز مدنی ماشاء اللہ، کیسے ہیں ایاز بھائی آپ؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ علی احسانہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا پینل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیارے پیارے چمکتے دمکتے چہرے ہیں، اور پیارے آقا کی پیاری سیرت اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری جوانی کو انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کا ساتھ ہمیں بھرپور چاہیے، آپ نے مکمل پروگرام ہمارے ساتھ رہنا ہے، دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے، اور آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد ہر نوجوان انشاءاللہ یہ نیت کرے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کو پڑھ کر سن کر انشاءاللہ اپنی جوانی کو بھی انشاءاللہ پاکیزہ گزاروں گا، اپنی زندگی ایسی گزاروں گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے پیغام قرآن سیگمنٹ کا، آئیے بڑھتے ہیں پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف۔ آمد خیر الورا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا، جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر اوندھے گرتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور صلح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں صریح یعنی کھلا اختیار دیا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان یعنی مسلم غلام کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا کہ مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خوب بہا سپرد کی جائے، اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. اے ایمان والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں، تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہتری غنیمتیں ہیں. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے. درجات منه ومغفرة ورحمة. اس کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت. وكان الله غفورا رحيما. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ فأولئك مأواهم جهنم. تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصيرا. اور بہت بری جگہ پلٹنے کی. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر وہ جو دبا لیے گئے مرد اور عورتیں اور بچے جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جانے. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف فرمائے اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا. وكان الله غفورا رحيما. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. صدق الله العظيم. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فیضیاب بھائی ہمارے ساتھ ہیں. فیضیاب بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. جی انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی. نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا. دیکھو آ گئے نبی آخری نبی میرے آ گئے نبی آخری نبی. صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو بے سہارو سرکار آ رہے ہیں. مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر اے خلد کی بہارو سرکار آ رہے ہیں. جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو. دنیا کے تاجداروں
سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، نور سے سجا عرش کبریاء، نور سے سجا عرش کبریاء، آ گئے نبی آخری نبی میرے، آ گئے نبی آخری نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے غور غور گئے سب فضا، انس و جن فرشتے غور غور گئے سب فضا، شان کی ادا شان کی ادا، چہرہ چاند سا شان کی ادا، چہرہ چاند سا، آ گئے نبی آخری نبی میرے، آ گئے نبی آخری نبی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد، ملجا کی آمد، نور سے سجا عرش کبریاء، نور سے سجا عرش کبریاء، آ گئے نبی آخری نبی میرے، آ گئے نبی آخری نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے غور غور گئے سب فضا، انس و جن فرشتے غور غور گئے سب فضا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی آخری نبی، مستی و سرور میں بزم کائنات ہے، مستی و سرور میں بزم کائنات ہے، عاشقوں میں تم ہے جشن والی رات ہے، عاشقوں میں تم ہے جشن والی رات ہے، سج گئی زمین عرش سج گیا، سج گئی زمین عرش سج گیا، آ گئے نبی آخری نبی میرے، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریاء، نور سے سجا عرش کبریاء، آ گئے نبی آخری نبی، پرچموں کی ہے بہار، ہے خوشی شاندار، پرچموں کی ہے بہار، ہے خوشی شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف سما ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی آخری نبی میرے، آ گئے نبی آخری نبی، رب هب لی امتی لب پہ ہے دعا سجی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، پھر نہ کیوں گدا پھر نہ کیوں گدا، سارے ہو فدا، آ
نبی آخری نبی میرے آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مولا کی آمد نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی بی بی آمنہ کا گھر نور سے ہے سر بسر بی بی آمنہ کا گھر نور سے ہے سر بسر آ گئے روشنی میں شام کے محل نظر آ گئے روشنی میں شام کے محل نظر جان آمنہ جان آمنہ نور کبریا جان آمنہ نور کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی ہو مبارک آج تاج والے آقا آ گئے جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے مالک جہاں مالک جہاں نعمت خدا مالک جہاں نعمت خدا میرے آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آقا کی آمد مولا کی آمد نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی نور نگاہ انبیاء نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے شان و نشان کبریا شان و نشان کبریا شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ بگانے آئے دنیا جگ بگانے آئے غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے دنیا جگ بگانے آئے عاشقوں سے بھر کر جھولیاں عاشقوں سے بھر کر جھولیاں آنکھیں بچھا تو راہ میں صلی علی کی دو صدا صلی علی کی دو صدا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے سبحان اللہ کیا کہنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پاک کا کتنا بڑا انعام اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں
کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عطا فرمائی، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے بلند فرمائے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ آج ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے، جو کچھ بھی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کی رنگینی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سرسبز کھیت ہیں، یہ گرتی آبشاریں ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ موسموں کا آنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ کہکشائیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ جی ہاں، اگر حضور نہ ہوتے تو پھر تو یہ سورج چاند تارے کچھ بھی نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو پھر یہ زمین بھی نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا، ہوا نہ ہوتی، یہ انسان نہ ہوتے، جنات نہ ہوتے۔ بلکہ حدیث قدسی میں آتا ہے، میرا رب فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا پھر میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اللہ پاک نے کتنا بڑا ہم پر انعام فرمایا کہ اللہ پاک نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر دور دیکھیں، کیسا مبارک دور ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی آمد ہوئی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی تخلیق فرمائی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دنیا کو سجایا جاتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا، انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی یہ عہد لیا گیا۔ کیا عہد لیا گیا؟ کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ یاد کیجئے کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا؟ کہ جب آپ دنیا میں جائیں آپ کو نبوت ملے گی، کتاب عطا کی جائے گی، اور آپ کے لوگ ترانے پڑھیں گے، آپ کے کلمے پڑھے جائیں گے، لیکن آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترانہ پڑھنا ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنی ہے۔ اور اگر حضور آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مدد کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اپنی امتوں کے سامنے کرتے رہے۔ اللہ اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن گزرتا ہے، کمال کا بچپن شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کئی ایک وہ باتیں کہ جو عام طور پر نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے کیا کچھ نہیں ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اگر زندگی کو پڑھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا کیفیت تھی، اور پھر حضور کے قدم ان کے گھر میں لگتے ہیں بنو سعد میں تو کیا اجالے ہوتے ہیں، گھر میں کتنی نورانیت ہوتی ہے، اور پھر آپ کے قدموں کی برکت سے آپ کے جانوروں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، اور پھر جو دودھ ہے جانوروں کے ان میں کیسی برکت ہو جاتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ۔ پھر آگے بڑھیں، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا دور آتا ہے۔ آج جوانی پر مدنی چینل کے ناظرین ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، سنیں گے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جوانی کیسی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ آج نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کو سنیں بھی سمجھے بھی، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ جوانی کے بارے میں ہم سنیں گے بھی، اور انشاءاللہ نیت بھی کریں کہ ہم عمل بھی ضرور کریں گے۔ میں چاہوں گا عمر فاروق بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک پاکیزہ جوانی ہے اس کا کچھ ذکر خیر فرمائیں، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی میں جو فیصلہ فرماتے ہیں، اور وہ فیصلہ کی طاقت جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال کی ہے، میں چاہوں گا اس کو بھی ذکر فرمائیں۔ جی شاہ صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا آپ فرما رہے ہیں، ذکر جی کیا جائے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے جس میں جوانی کا ذکر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس نبی کی جوانی کا میں تمہیں عالم کیا بتاؤں کہ جن کا بچپن شریف ہی
بہت اعلیٰ شان رکھتا واہ ہے. واہ. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دیگر بچے ایک مہینے میں بڑھا کرتے تھے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسا تھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو یہ حضور کا بچپن ہے جی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بچپن کا یہ عالم ہے تو جوانی کا عالم کیا ہوگا. واہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 ایئرس ہوئی تو حرم شریف میں سیلاب آیا، کیونکہ کعبہ شریف جو ہے وہ گہرائی میں واقع تھا، تو پہاڑوں سے پانی آتا اور ایک مرتبہ شدید بارش ہوئی اور سیلاب کی وجہ سے کعبہ شریف کی دیواریں شہید ہوئیں. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ مختلف قبیلے کعبہ شریف کی تعمیر وغیرہ کا کام کر دیتے تھے، لیکن اس مرتبہ قریش نے یہ مشورہ کیا کہ اب ہم ایک مضبوط عمارت بناتے ہیں جس کا دروازہ بھی بلند ہو جی. اور اس میں چھت بھی بنا دیتے ہیں. اب مل جل کر قریش نے تعمیر کا سلسلہ شروع کیا اور اس تعمیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جوانی کا عالم ہے اور حضور کعبے کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں. قریش کے ساتھ پتھر اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور مختلف قبیلے یہ سعادت حاصل کرتے ہیں، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے. لیکن جب حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ آتا ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے. اب ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ یہ شرف مجھے ملے کہ یہ حجر اسود ہم نے نصب کیا ہے. جھگڑا اس قدر بڑا کہ تلواریں نکل آئیں اور قسمیں کھا لیں، مرنے مارنے کی باتیں ہونے لگیں. اور اس وقت کا ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ خون کا وہ پیالہ بھر کے اپنا ہاتھ اس میں ڈبوتے اور اس کو چاٹ لیا کرتے، یعنی وہ قسم کو اپنا پختہ کیا کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے لیکن حجر اسود ہم ہی نصب کریں گے. اللہ اکبر. 4 دن تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کا ظہور ہوتا ہے. ایک بوڑھا شخص یہ مشورہ دیتا ہے کہ تم یوں کرو کہ کل صبح سویرے سب سے پہلے جو حرم کعبہ میں داخل ہو تم اسے اپنا ثالث بنا لو، وہ فیصلہ کرے اور سارے اس کے فیصلے پر متفق ہو جائیں. جی. اب اگلا دن ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے حرم کعبہ میں تشریف لاتے ہیں اور جیسے ہی لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو امین ہیں، یہ تو امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خوبصورت فیصلہ کرتے ہیں. آپ کی دانائی، آپ کی حکمت پر قربان جائیں کہ لڑنے کی، جھگڑنے کی، مرنے مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، قتل و غارت کی باتیں ہو رہی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرماتے ہیں، اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں. واہ واہ. اور لوگوں سے فرماتے ہیں کہ کون سا قبیلہ اس میں حصہ لینا چاہتا ہے. لوگوں نے بتایا، کہا اپنا ایک ایک نمائندہ مقرر کرو. جی. اب ہر قبیلے کا نمائندہ میری چادر کو پکڑ لے. کیا بات ہے. اور اس چادر مبارک میں حجر اسود رکھا. واہ واہ. اور فرمایا کہ لے کر چلو کعبے کے پاس. اور جب سارے قبیلے والے اپنے ان کے جو نمائندے تھے وہ چادر مبارک کو لے کر حجر اسود، وہ چادر مبارک کو لے کر جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے انور سے حجر اسود کو نصب کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور سارے لوگ آپ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے حضور کی جوانی. واہ. کہ آپ کے اس فیصلے نے لوگوں کو قتل ہونے سے بچا لیا اور فتنہ و فساد کو دور فرما دیا. اتنا بڑا یعنی کہ قتل و غارت کا سلسلہ ہو سکتا تھا. کئی قبیلے ہیں اور ہر ایک قبیلے کی چاہت ہے، اور وہ قبیلے کے یعنی ان کی اگر ہسٹریوں کو پڑھا جائے، اوس و خزرج کو پڑھیں تو کیسے خون خار قبیلے تھے کہ چھوٹی سی بات پر اگر ان کی لڑائی ہوئی ہے تو نسلوں تک لڑائیاں رہتی تھی. قتل و غارت 120 سال تک جو ہے وہ ان کی 120 سال تک ان کی لڑائیاں چلتی رہی ہیں. اور یہاں پر بھی اگر معاملہ دیکھا جائے تو یہ تو حجر اسود کا معاملہ، اور ہر ایک کی چاہت یہ کہ ہم لگائیں، چونکہ یہ شرف اتنا بڑا تھا، اعزاز اتنا بڑا ہے. ہائے ہائے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ سازی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جوڑنا کمال ہے. آپ نے جیسے نوجوانوں کو مخاطب کیا، ہمارے ناظرین میں نوجوان ہوں گے، تو بعض اوقات
ایسے موقع آ جاتے ہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم ایسے فیصلوں کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. جی تو سیرت مصطفیٰ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ فیصلہ وہ کرنا ہے کہ جھگڑے ہو نہیں بلکہ جھگڑے ختم ہو جائیں, محبتیں بڑھیں, نفرتیں دور ہو. کمال ہے, بہت پیارا, بہت پیاری بات ہے کہ ہم نے ایسا فیصلہ, جب آپ کو منصف بنایا جائے جہاں آپ نے انصاف کرنا ہے یا فیصلہ کرنا ہے آپ نے نا, تو پھر ایسا کریں نفرتیں نہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا یہ بہترین پہلو ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کبھی فیصلے کریں تو جوڑنے کی بات کریں. اور آج کل نا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی. ایک بہت بڑی تعداد فیصلہ سازی جسے کہا جاتا ہے یا بر وقت فیصلہ کرنا ہے, یعنی آن دی اسپاٹ فیصلہ کرنا ہے اور درست فیصلہ کرنا ہے, یہ طاقت ہر کسی کے پاس نہیں ہے کہ فوراً فیصلہ کرنا ہے. کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے ایمرجنسی میں فیصلہ کرنا ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب وہ سوچو بچار میں اگر پڑ گیا تو ٹائم گزر جائے گا. بر وقت فیصلہ ہو اور صحیح فیصلہ ہو, حواس بھی تو بحال رہے نا اس موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کیسے بیان کرتا ہے کہ حضور نے, یعنی ماحول دیکھے مکہ پاک کا, خون میں ڈال کر اپنے ہاتھ اور خون چاٹ لیے ہوئے ہیں, یعنی کہ ان کے دور میں تھا کہ قسم کو پورا کرنا ہی کرنا ہے, خون بہا دیں گے, مر جائیں گے, مار دیں گے, یعنی یہ ان کا انداز تھا. اس سارے ماحول میں کہ جب تلواریں نیام سے باہر ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ ہیں, اور اس عالم میں یہ فیصلہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکمت برا مدبرانہ فیصلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا, یہ حضور کی شان کو بیان کرتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی مبارک تھی. بہرحال یہ بھی ایک نقیبہ المیہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ آج جوان کے لیے فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم کہیں فیصلوں میں یا ایسی بیٹھکوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر بڑے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, تو میں چاہوں گا پہلے اس کو تھوڑا ذکر کر لیا جائے, بات کر لی جائے کہ ہمیں بڑوں سے کچھ سیکھنا چاہیے. جو بڑے فیصلے کرتے ہیں تجربات کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی گزری ہوتی ہے, بسا اوقات ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہوگا, ہمیں لگ رہا ہے نا اس میں کیا ہے, وہ انہوں نے اپنی زندگی ایسی گزار چکے ہوتے ہیں کہ بہت کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ چکے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو بڑوں کے فیصلے کو ترجیح دینی چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ علماء کے پاس بیٹھنے کا کہا گیا, بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا کہا گیا. تو جب بندہ ایسی مجالس اختیار کرتا ہے, بڑوں کے پاس بیٹھتا ہے, تو اس کے اندر قوت فیصلہ کی ایک اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہو جاتی ہے اور وہ فیصلہ کرنے پہ قادر ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ والد کے سارے بچے برابر ہیں اس کے لیے. جو بچہ باپ کے ساتھ رہتا ہے نا, تو اس کے فیصلے اور اس کی دور اندیشی اور اس کے معاملات کو ہینڈل کرنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. یہ ہم اپنی زندگی میں اسے سب پتہ ہوتا ہے کہ کس رشتہ دار سے کیسے ملنا ہے اور کون سی بات کہاں کیسے کرنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بڑے کے ساتھ رہا, سیکھا, اور بچوں کی آبزرویشن ویسے ہی بہت اچھی ہوتی ہے. تو بچوں کو, بڑوں کو یہ کیا سبق ہے کہ اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھنا سیکھیں. اب جو بات کی گئی جوڑنے کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا فیصلہ کیا, آپ دیکھیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا انداز کیا تھا. ہمارا اسلام کوئی بھی دین ہے, دین کے بنیادی مقاصد میں ایک چیز عزت کا تحفظ ہے, مال کا تحفظ ہے. اسی طرح جو دین ہے اس کے اندر جان کا تحفظ ہے. اور دین کے ان بنیادی مقاصد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اگر صرف آپ 12 سے 25 سال کا حضور کا عرصہ دیکھیں اس میں, اور خاص طور پہ یہ جو بات عمر بھائی نے ذکر کی اس میں, اب جب حضور باب بنی شیبہ سے مسجد میں داخل ہوئے تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ بیک زبان حضور کو دیکھتے ہی وہ بول اٹھے, ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الامین قد رضینا بہ. یہ محمد ہے. یا حضور آگے تو پھر بات ہی نہیں, یہ محمد ہے, یہ تو امین ہے, ہم ان پہ راضی ہو گئے حضور کو دیکھتے ہی.
تو یہ کیا چیز ہے کہ بندہ اپنا کریکٹر ایسا بلڈ کرے کہ لوگوں کے درمیان اس کی اتنی شخصیت نیک نامی تو ہو کہ بھائی یہ بندہ برا نہیں کرے گا. جی اب دیکھیں اسلام کی خوبصورتی کہ جب بندہ دوسرے کو سلام کرتا ہے السلام علیکم، حضور نے فرمایا سلام عام کرو، جی اور اسی طرح فرمایا جس کو جانتے ہو نہیں جانتے سلام کرو. جی اس کے پیچھے فلسفہ کیا ذکر ہوا کہ میری طرف سے تمہاری عزت، جان، آبرو سب محفوظ ہیں. میں اس میں کسی قسم کی بھی دخل اندازی کرنا اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں. اب یہ سلام کا فلسفہ ہے السلام علیکم. اب جیسے وہ یہاں مجھے بات یاد آ گئی، خلیفہ ہارون الرشید، ایک مجرم سے پوچھا گیا اس کے دور میں تمہاری آخری خواہش کیا ہے، سزا ملے گی، بادشاہ نے آرڈر جاری کر دی ہے. تو بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حاکم میں وقت ہے معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے تعزیرات کے اندر. تو اس نے کہا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے. اس کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، اس نے اسے سلام کیا، بادشاہ نے جواب دیا. جی اس سے پوچھا آخری خواہش، کہا خواہش بتا دی ہے. جی میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، مطلب آپ کی طرف سے مجھے سلامتی مل گئی ہے نا، کیا اب بات، مجھے معاف کر دیں. صحیح. دین کے بنیادی مقاصد میں یہ چیز شامل ہے کہ عزت بھی محفوظ رہے، جان بھی محفوظ رہے، مال بھی محفوظ رہے. جو مشہور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کے ساتھ، قریش کے لوگوں کے ساتھ مل کے معاہدہ کیا، اسے حلف الفضول کے نام سے، یا اردو میں کہیں تو چونکہ اس میں فضل نام کے زیادہ لوگ تھے تو حلف الفضول ایک کمیٹی بنائی گئی اور یہ نام دیا گیا. اس کا مقصد کیا تھا پیچھے؟ جی لوگوں کی جان کی حفاظت، کیا بات. مال کی حفاظت. خلاصہ کیا ہے کہ نبی پاک گرانے نہیں، گرتوں کو اٹھانے آئے. کیا بات ہے. حضور جوڑنے کے لیے آئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزتوں کا، مال کیا، جان کا محافظ بن کے آئے ہیں اور عزتوں کو تحفظ دینے کے لیے. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلوں کو جوڑنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کو جوڑنا، لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کا خیال رکھنا، یہ کمال کا ہے. یہ بڑا پیارا درس ہے مدنی چینل کے ناظرین. جتنے نوجوان اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ، ویسے تو سبھی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آج کا نوجوان یہ سنتا بھی چلا جائے اور نیت بھی کرتا چلا جائے کہ جب جب ہمیں ایسے مواقع ملے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہم کیسے فیصلے کرتے ہیں، ہم کتنا دلوں کو جوڑتے ہیں، ہم دوستوں میں کتنا جوڑ رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات عادت ہوتی ہے نا دوستوں میں بھی کہ ایک دوست کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسی پر سارے چڑھائی کر رہے ہوں گے، یا اللہ نہ کرے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ دو دوست آپس میں اچھے انداز میں رہ رہے ہیں. اچھا بھائیوں کا بھی یوں ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپس میں پیار محبت سے رہ رہے ہیں، کوئی خاندان والے، کوئی گھر والے اچھے انداز میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کی پتہ نہیں کیسی نیچر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ ساتھ نہ رہیں، یہ دوست ساتھ نہ رہیں، یہ بھائی ساتھ نہ رہیں، یہ گھر کیوں اچھا خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ کیوں اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں. پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کریں گے. نہ کریں ایسا، نہ کریں ایسا. ہم نے کب تک یہاں پر رہنا ہے اور کب تک ایسی زندگی ہم گزارتے رہیں گے؟ ایسی زندگی گزارنے والا بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اسے اطمینان اور سکون نہیں ملتا.
جی ہاں، اگر اطمینان چاہیے ہے، سکون چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہاں ایاز بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری صفت آپ دیکھیں، جو عمر بھائی نے واقعہ بیان کیا کہ وہ مکے والے جو حضور کو دیکھتے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ صادق ہیں، یہ امین ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ترانہ پڑھنے والے، حضور کی امانت کا ترانہ پڑھنے والے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جو تھا نا وہ واقعتاً ہی ایسا تھا کہ حضور واقعتاً صادق اور امین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو صداقت کی، امانت داری کی وہ ایک بہترین مثال ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے وہ پہلو، جیسے مثال کے طور پر تجارت ہے نا، تجارت میں بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تجارت تھی، اس تجارت کے حوالے سے بھی بیان فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، امانت اور دیانت داری یہ کیسی تھی تجارت میں بھی۔ شاہ صاحب اس بات کا اگر میں خلاصہ کروں نا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بڑا پیارا خلاصہ کیا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ واہ واہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام ہی زندگی ہے وہ بڑی شان والی ہے۔ اچھا، نوجوانوں کی طرف آپ بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں اور سیرت کے انداز کو پیش نظر رکھیں، تو شاہ صاحب یہ بات بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی ہے وہ عام جوانیوں سے بالکل الگ ہے، منفرد ہے۔ جی، جوانی انسان کی زندگی کا وہ دور ہوتا ہے کہ جس کے اندر ارادوں کے اندر بڑا جوش ہوتا ہے، بالکل، جس کے اندر انسان کے اندر عام جو قوتیں ہوتی ہیں وہ بڑی جوش پر ہوتی ہیں، جی، اور ایسی صورت کے اندر انسان کے پاس بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی رہبر نہ ملے اور بری صحبت مل جائے انسان کو تو پھر وہ اپنی زندگی کے ان لمحات کو ضائع بھی کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں، قوت ارادی بھی تھی، قوت بھی تھی، بہادری بھی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح رخ کی طرف لگایا۔ جی، یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بن گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھیں کہ جو صداقت اور امانت سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بڑا ہی الگ ہوتا تھا۔ اس میں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی معاملے میں شریک ہوئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریکوں میں سب سے بہترین پایا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی کسی سے جھگڑا کرتے تھے، نہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحث و تکرار کرتے تھے۔ جی، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی ایک تاجر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاجر اگر چاہتا ہے کہ اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہو تو وہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز کو نمونہ بنائے اپنے لیے کہ بحث و تکرار سے اپنے آپ کو بچائے اور بلا وجہ کی ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے تو وہ بھی اپنی تجارت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا انداز دیکھیے، وعدوں کی پاسداری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے فرمایا کرتے تھے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے میں نے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، اور ہوا کچھ یوں کہ کچھ پیسے تھے، کچھ رقم تھی جو میرے ذمے باقی تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ طے ہوا کہ آئندہ کل میں اس رقم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، اپنی مصروفیات کی وجہ سے بھولا، تو 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو وہ رقم دینی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی جگہ پر جس جگہ پر ہماری یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوا پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے سے ہی تشریف فرماتے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تم نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا کہ میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وعدوں کی پاسداری، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدوں کی پاسداری کرنا، وعدوں کو نبھانا۔ اگر ایک تاجر چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، یاد رکھیے گا کامیابی جو ہے نا تجارت کے اندر وہ ذہانت سے نہیں آئے گی، وہ دیانت سے آئے گی۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ مال بنانے کی طرف فکر کریں اور کردار نہ بنائیں تو یہ بڑا عجیب سا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے کردار کو اپنایا. یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ کا کاروبار آگے چلے تو آپ کی نظر انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جم گئی. کیا بات. اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب فرمایا. انہی ساری خوبیوں کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کی پاسداری فرماتے ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, ہمیشہ چیز کا عیب بتاتے ہیں, بحث و تکرار سے بچتے ہیں. آپ نے انتخاب فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ تجارت کا مال لے کر شام کی طرف سفر کیا. اور جب اس جگہ پر بھی بڑے خوبصورت واقعات موجود ہیں کہ جب وہاں شام کے شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے ہیں تو وہاں پر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام میسرہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی خدمت کے اندر وہ رہے ہیں. تو جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا اس قافلے نے, وہاں ایک نستورہ نامی کا راہب تھا. اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, تو اس نستورہ نے, جو کہ جانتا تھا میسرہ کو پہلے سے ہی, اس نستورہ نے کہا کہ درخت کے نیچے جو تشریف فرمائے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں. تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ واللہ آج سے پہلے نبی کے سوا کوئی درخت کے نیچے نہیں بیٹھا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تورات اور انجیل میں نے جو پڑھی اس میں نے جو آخری نبی کی نشانیاں دیکھی ہیں وہ ساری ان کے اندر ہیں. کیا بات. اور فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ اعلان نبوت فرمائیں تو میں ان کی مدد بھی کرتا, میں ان کی ساتھ جو ہے اپنے وقت کو بتاتا. اور فرمایا نستورہ نے پھر میسرہ کو یہ نصیحت کی کہ تم کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اور جب یہ قافلہ واپس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ منتظر ہوتی ہیں, یہ واپس جاتا ہے, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عجب منظر دیکھتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں تو دو فرشتے ہیں جو دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں. یہ منظر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر بڑا ایک اثر ڈالتا ہے. اور آپ اس بات کا ذکر جب اپنے غلام میسرہ سے کرتی ہیں تو میسرہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ منظر تو سارے راستے دیکھتا ہوا. کیا بات ہے. اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے دل میں پیدا ہوتی ہے, اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام دیتی ہیں. جبکہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دے رہے ہیں, لیکن آپ نے انتخاب فرمایا حضور کی دیانت پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر, حضور کی اداؤں پر. اور یہی وہ انداز ہے کہ اگر آج ہم اپنائیں, ہمارے نوجوان اپنائیں, ایک تاجر بھی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے اور وہ اس انداز کو اپنائے تو یقیناً اس کو کامیابی ملے گی. اصل ایاز بھائی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, لگتا یوں ہے, میں سب کی بات تو نہیں کر رہا, یقینی بات ہے کہ ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب بہتات کن کے ہم اس پر بھی بات نہیں کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جو ایسے افراد ہوتے ہیں جو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں یا تجارت کو ہی جیسے ہم نے ذکر بھی کیا ہے وعدہ خلافی کرنے والے ہوں گے, جھوٹ بولنے والے ہوں گے, شاید ان کا یہ ذہن ہوتا ہے عمر بھائی کہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے, کیسے تجارت کریں گے ہم, یعنی کیسے کاروبار کریں, سچ بول کر بھی کیسے کاروبار ہوگا معاذ اللہ, اور ٹائم پر اگر ساری چیزیں ہو جائیں تو تجارت کیا ہے کی. یعنی ایک بزرگ نے جیسے فرمایا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں رب کی نافرمانی کروں گا تو رب مجھے رزق دے گا, اور میں اس کی فرما برداری کروں گا تو میرا رزق روک دیا جائے گا. توبہ توبہ, سمجھایا بزرگوں نے. جی جی, لگتا یہی ہے کہ معاذ اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے مجھے رزق مل جائے گا, حالانکہ وہ رب ہے, وہ کریم رب ہے, وہ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا آپ کا. وہ رب, وہ کریم رب ہے, قادر مطلق ہے, وہ کیسے کیسے عطا کرتا ہے. بہرحال یہاں یہ ایسے افراد کو بھی اگر میں چاہوں گا عمر بھائی کچھ نصیحت ہونی چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والے ہیں, یعنی سارے مسلمان حضور سے محبت کرنے والے, سارے نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منانے والے مسلمان اگر یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنی تجارت میں امانت داری کو لے کر آئیں گے, دیانت داری کو لے کر آئیں گے, ہم سچائی کو لے کر آئیں گے, اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہوگا تو ہم بیان کریں گے, اور نظر کس پر رکھیں گے, اللہ کی رحمت پر ہم نظر رکھیں گے, انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی ہمارے مال میں. حضور جو تاجر ہے نا یہ اپنا مال بکوانے کے لیے قسمیں بھی کھاتے ہیں. جی, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم مال تو بکوا دے گی مگر برکت اٹھ جائے گی, برکت اٹھ جائے گی. اور فرمایا کہ تاجر فاجر ہے. یہ حدیث میں کہ یہ جو ہم دھوکہ دہی کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, یا عیب کو چھپاتے ہیں, کسی طرح بھی اس کو ستاتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو یہ تاجر فاجر ہے. ہاں جو سچا تاجر ہے, جو امانت دار تاجر ہے, اس کی فضیلت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی
کہ بروز قیامت یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، کیا بات ہے، اس کو یہ واہ واہ۔ مقام ملے گا۔ تو اگر ہم برکت چاہتے ہیں اپنے مال میں، یا قیامت کے روز نبیوں کا ساتھ چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں، تو ہمیں دھوکہ دہی سے بچنا ہوگا، ہمیں امانت داری کو اپنانا ہوگا۔ کیا اور بات۔ شاہ صاحب جو امانت داری اپناتا ہے نا، جی اس کا ایک نام بھی بن جاتا ہے۔ بعض اوقات بظاہر تھوڑا بہت نقصان ہو بھی جاتا ہے، جی کیونکہ اس کا مال نہیں بکا، اس نے بتا دیا بھائی اس میں یہ عیب ہے، لیکن یہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے یار یہ بندہ فراڈ نہیں کرتا، اور پھر اس کو جو فائدے ملتے ہیں دنیاوی طور پر بھی وہ کم نہیں ہوتے، ایسے ہی ہے۔ اور اخروی فائدے تو اس کے علاوہ ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کیوں کسی کو عیب بتا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ کے پیش نظر یہ ہے نا کہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اللہ، آپ اپنے مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے نا، آپ اللہ کی رضا کے لیے جب اپنے مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے، اور آپ یوں کرتے ہیں کہ اس کا عیب جو بھی عیب ہے، جو خرابی ہے آپ بیان کر دیتے ہیں، اور اس پر نظر یہ ہوتی ہے کہ میرے رب کا مطلب شریعت مطہرہ کا حکم ہے نا، تو جب شریعت کا حکم ہے تو میں شریعت پر عمل کرتے ہوئے نقصان برداشت کر لوں گا، 4 پیسے کم ہو جائیں گے، لیکن میں اپنے مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا، اور اس سے نیک نامی بہت ہوتی ہے، چونکہ آپ نے جیسے کہا نا شہرت ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ فراڈ نہیں کرتا، عیب ہوگا بیان کر دے گا، اچھائی ہوگا وہ بیان کر دے گا، تو ایسے ہی بندے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ایسے ہی بندے سے مال لیا جاتا ہے، کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں اس طرف زیادہ رجوع کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری تجارتوں میں سچائی آئے۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہے نا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کیا کرتے۔ بات ہے، واہ۔ میں کیا پسند کروں گا کہ مجھے بغیر عیب بتائے مال دیا جائے، یا مجھے جو ہے وہ جھوٹ بول کر سستی چیز جو مہنگی ٹکا دی جائے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی نے یوں دھوکہ کیا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی رجوع کرنا ہے، اور جس کا حق دبا ہے نا آپ کو اس تک پہنچنا پڑے گا۔ کیا کہتے ہیں نقیب بھائی کہ اگر اللہ نہ کرے کسی نے یوں انداز اپنایا ہے تجارت میں دھوکہ دہی والا، تو وہ کس انداز میں رجوع کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے؟ بالکل، توبہ کے اندر معافی بھی ضروری ہے، تلافی بھی ضروری ہے۔ اگر ایسا کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، جی اور کسی کے ساتھ ناجائز کیا ہے اور اس کے کسی طرح کے پیسے اس نے ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہیں تو اسے واپس بھی کرنے ہوں گے۔ جو بیع کا طریقہ رکھا گیا خرید و فروخت کا، وہ اسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے بیان کر دیا ہے۔ جی اور جھوٹ، دھوکہ دہی، اس سے یہ کہنا کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میں سوسائٹی میں سروائیو کیسے کروں گا، اور مال میرا بکے گا کیسے، میری دکان چلے گی کیسے، سارے ہی مارکیٹ میں ایسا کر رہے ہیں، تو سارے کر رہے ہیں اس لیے آپ کریں گے تو یہ جائز تو نہیں ہو جائے گا، نہ ہی یہ جائز ہونے کی دلیل ہے۔ جائز تو وہی ہے جو اللہ رسول نے جائز کیا ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، اور برکت اللہ نے حلال ہی میں رکھی ہے، حرام میں تو برکت نہیں ہے۔ اب وہ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ طیب ہے اور طیب کو قبول فرماتا ہے۔ اے ایمان والو وہ کھاؤ جو اللہ نے رسولوں کو کھانے کا حکم دیا ہے، یعنی پاکیزہ چیزیں۔ پھر اس حدیث میں حضور نے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، کہ ایک بندہ ہے وہ لمبا سفر کر کے کہاں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اور حالت کیسی ہے کہ اگر عام بندہ بھی اسے دیکھے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی یہ اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، رحم آتا ہے۔ رحیم رب ہے، اس کا نبی رحمت للعالمین ہے، اس سے تو کرم ہی کرم ہے اور بندوں پہ رحم فرماتا ہے، لیکن اس بندے کے اندر خرابی کیا ہے؟ فرمایا ہاتھ اٹھاتا ہے یا ربی یا ربی، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے میرے رب ہے میرے رب، لیکن اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، اسے غذا حرام کی دی گئی ہے۔ تو یہ جو حرام کا لقمہ بظاہر تو لگتا ہے مال بڑھ رہا ہے، جی، اور یہ بڑھ رہا ہے تو قرآن نے کہا کہ پاکیزہ اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل
اگرچہ ولو اعجبا کا کثرت الخبیث، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت بھلی لگے، مال بڑھ رہا ہے، بینک بیلنس آج 1 لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا، 5 لاکھ، بندہ خوش ہو رہا ہے کہ پیسے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ حلال کے بڑھ رہے ہیں یا حرام کے بڑھ رہے ہیں؟ حدیث میں فرمایا ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آ جائے گا، انہیں مال سے تو فکر ہوگی، درہم و دینار سے، لیکن یہ فکر نہیں ہوگی آ کہاں سے رہا ہے، حلال ذریعے سے آ رہا ہے، حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں رکھ کے بندے کو اپنے روزمرہ کے معاملات کرنے چاہیے۔ بہت خوب، بڑا پیارا پیغام، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ پیغام آج ایک تاجر بھی لے کر اٹھے یہاں سے، اور جب آپ سوئچ کریں، یعنی پروگرام ختم ہو، آگے بڑھیں، اپنے کاروبار کی طرف جائیں، تو یہ نیت ساتھ لے کر جائیں کہ اب سے انشاءاللہ میں خود بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کروں گا، حضور کی سیرت پر عمل کروں گا، اور میں آگے بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا۔ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ جب مسلمانوں کی خیرخواہی کا جذبہ انشاءاللہ دل میں ہوگا تو پھر برکتیں کتنی نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کچھ کلام بھی شامل کریں گے، فیضیاب بھائی کی طرف پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ایک سیگمنٹ کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے ایاز بھائی، کر لیں سیگمنٹ؟ بالکل۔ سیگمنٹ یہ کرنا ہے کہ ایک لفظ ہے، اس سے آپ سب نے شعر سنانا ہے، سب نے، عاشقان رسول نے ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے کہ کر لیں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ جی سب سے کمزور ہوں اس میں۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ مل جل کر لیں گے۔ لفظ ہے کریم، کریم، اس پر ایک ایک شعر سنانا ہے۔ کہاں سے شروع؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ کیا بات ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تم اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ کیا بات ہے جی۔ کریم، ہم بھکاری وہ کریم، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزو، جی اور لا کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ جی۔ کریم، آپ تو طرز میں سناؤ نا آپ۔ کروں مد اہل دول رضا، پڑے سے بلا میں میری بلا، کروں مد اہل دول رضا، پڑے سے بلا میں بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، سلو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہماری مفلسیوں کو دور فرمائے، ہمارے دکھوں کو، ہمارے دردوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ کچھ کلام لیتے ہیں جی۔ فیضیاب بھائی کی طرف کون سا کلام بڑھائیں گے آپ؟ چونکہ آمد خیر الورا جی ہمارے پروگرام کا ہے، تو یہ کس شہنشاہ والا کی آمد۔ کیا بات ہے جی۔ نقیب بھائی، قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سنا دیں۔ سبحان اللہ جی۔ ایاز بھائی، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، ٹھیک۔ پکارو یا رسول اللہ، سبحان ٹھیک اللہ جی۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل
خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم آج درو دیوار مدنی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو بارہ ربیع الاول کو آئے ہیں آقا کریم بارہ ربیع الاول کو وہ آئے ہیں آقا کریم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو پیاری صورت ہستا چہرہ پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ دو جگ کے سلطان مدنی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا کی مرحبا مدنی مرحبا مدنی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا
یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہی ہے جن کو ملائک سلام کرتے ہیں، انہی کی مدح ثنا صبح و شام کرتے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مدنی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، تو بکر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، آمن والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، ہم نے یہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، یا رسول اللہ یا حبیب
حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت روح اللہ بھی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح اللہ بھی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح اللہ بھی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرشڑا فریرا تا عرشڑا فریرا تا عرشڑا فریرا صبح شب ولادت مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بڑا پیارا ایک سیگمنٹ ہے اور سیگمنٹ ہے داستان نور۔ آئیے سیگمنٹ دیکھتے ہیں۔ آمد خیر الورا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے داستان نور، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سیگمنٹ داستان نور میں ہم بات کریں گے اس ہستی کی کہ جس کی پیشانی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور بڑی آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی پاکیزگی اور عفت کی گواہی دشمن بھی دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، جی ہاں، جن کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ فقط ایک مقدس والد کی داستان نہیں، بلکہ یہ اس نور مقدس کی حفاظت کی داستان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جس کی حفاظت فرمائی، کیونکہ کفار کو معلوم ہو گیا تھا نشانیوں کے ذریعے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، تو وہ طرح طرح سے انہیں مارنے کی، شہید کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی کہ جو آپ کی پیشانی میں تھا حفاظت فرمائی۔ آئیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے متعلق اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں آپ کا نور جگمگا رہا تھا۔ چنانچہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو یہ نور ایسا چمکتا دمکتا تھا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ان کا چہرہ نور سے ایسا جگمگا رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے، اور والد محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ اس بچے کی نرالی شان ہے،
سبحان اللہ، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ روشن تھا، آپ اس کی برکات دیکھتے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھ سے دو نور نکل کر آسمان میں پھیل گئے۔ وہ دو نور کیسے پھیلے کہ ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب کی طرف، پھر یہ دونوں نور بادلوں کی طرح ہو گئے، اور بادلوں کی طرح ہونے کے بعد آسمان میں چلے گئے، اور دونوں نور آسمان میں جا کر لمحے بھر میں پھر یہ واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں جس جگہ بیٹھتا ہوں وہ جگہ سبزہ اگا دیتی ہے، اور میں جیسے ہی اس جگہ سے اٹھتا وہ جگہ دوبارہ جیسی تھی ویسی ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ میں جس جگہ بیٹھتا ہوں تو وہاں پر درخت دمدار ہوتے ہیں، ٹہنیاں مجھ پر سایہ کرتی ہیں، اور جو جگہ میں بیٹھتا ہوں وہ سبزہ سبزہ ہو جاتی ہے۔ پھر میں جیسے ہی اس جگہ سے اٹھتا ہوں وہ جگہ دوبارہ جیسی تھی ویسی ہو جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری گفتگو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں تو حضرت عبد المطلب آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ نور مکرم کہ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہارے ذریعے ظاہر ہوگا، اور میں نے تمہاری ولادت سے پہلے ایک خواب بھی دیکھا تھا جس سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ تم نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد بنو گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ ایسے واقعات رونما ہوتے رہے جن سے کفار کو پتہ چل گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخص ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جگمگا رہا ہے، اور یہی وہ ہستی ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، جن سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ اب ایک مرتبہ اتفاقی طور پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب کفار کو جب اس کا علم ہوتا ہے تو وہ بھی مسلح ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے چل پڑتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق ظاہر فرماتا ہے کہ جو مخلوق کبھی کسی نے پہلے دیکھی نہیں تھی، اور وہ ان کفار سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتی ہیں، اور وہ کفار چلے جاتے ہیں، اور یوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے، اور اس نور کو کہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا۔ اب یہاں ایک بڑی عجیب بات ہوئی، وہ یہ کہ اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے ایک اور شخص نے دیکھا، اور ان کا نام تھا وہب بن مناف۔ یہ کون تھے؟ جی ہاں، یہ وہ ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان ہیں۔ وہب بن مناف نے جب یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کے دل میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اب اپنی شہزادی کا نکاح یعنی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح انہی سے کروں گا۔ اب یہ بات آگے چلتی ہے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح کی عورت خاتون کی تلاش تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، وہ تمام صفات اور خصوصیات حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں موجود تھیں۔ تو یوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما دیتے ہیں، اور یوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہوتی ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کا اظہار حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے فرماتا ہے۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ صحیح قول کے مطابق 12 ربیع الاول شریف کو آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ کس طرح آپ کی آمد سے
عالم جگبگا اٹھتا ہے اور ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، اندھیریاں کھٹ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اچھے انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمد خیر الورا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ الحمدللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے چند پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی۔ میں چاہوں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی مبارک میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ نکاح کی اس کیفیت کو میں چاہوں گا کہ بیان فرمائیں۔ یاس بھائی نے جیسا کہ ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تجارت فرمائی اور آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی سلسلہ بزنس کے حوالے سے کیا تو پھر بہت متاثر ہوئیں۔ جی، خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق جو ہے اور سچائی سے بہت متاثر تھیں۔ حالانکہ آپ کا بھی ایک نام تھا عرب میں اور آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، سبحان اللہ۔ اور قریش کے سردار چاہتے تھے کہ ہمارا نکاح ان سے ہو، بلکہ پیغامات بھیجتے تھے، لیکن آپ منع کر دیتی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے متاثر ہو کر آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پھوپھی جان ہے ان کو واسطہ بنایا، اور وجہ بھی یہی بیان فرمائی کہ حضور کے حسن اخلاق اور سچائی سے متاثر ہو کر جو ہے یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف رشتہ داروں کے ذریعے اس کا مشورہ کیا اور پھر اس کو قبول فرمایا اور آپ کو اپنی زوجیت میں قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا شان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی حیات مبارکہ میں کسی اور سے نکاح نہ فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ بقیہ ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ آپ حسنین کریمین کی نانی جان ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے بڑا ساتھ دیا، آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دی، جو ایک اچھی بیوی کا کردار ہوتا ہے وہ آپ نے ادا کیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ذکر خیر کچھ یوں فرمایا کرتے، ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ کیا بات ہے، یہ شان اللہ کریم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کو یاد کر کے گریہ بھی فرماتے تھے اور آپ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر عمر بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے آج جس وقت کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جائے، نکاح کا پیغام کہیں بھیجنا ہے، رشتہ کرنا ہے، چاہے لڑکے والے ہیں لڑکی والے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھیں اور پھر ترجیح اس چیز کو دی جائے۔ دیکھیں شاہ صاحب، عام طور پہ رشتہ ہوتا ہے یا تو اس میں دیکھا جاتا ہے مال، جی، یا دیکھا جاتا ہے حسن و جمال، جی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ تم دینداری کو ترجیح دو۔ کیا بات ہے۔ تو جب ہم رشتہ دیکھنے جائیں تو جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا کماتا کتنا ہے، جی، یہ بھی تو دیکھیں نمازی ہے کیا، سنتوں کا عامل ہے کیا، شریعت کا عامل ہے، پیسے آ رہے ہیں حلال کے آ رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ اب استغفراللہ کوئی جوا کھیل کر لے کر آ رہا ہے، سود کا مال لے کر آ رہا ہے، تو رشتہ دیکھتے ہوئے ہمیں دین اسلام کی یہ تربیت، اگر بچی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں تو لڑکا جو ہے وہ شریعت کا عامل ہو، حلال کماتا ہو، یہ بھی اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اسی طرح لڑکی کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ لڑکی کے حسن اور جمال کو ترجیح نہ دو، بلکہ نہ حسب نسب کو ترجیح دو، بلکہ
فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو. یعنی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھرانہ اچھا ہے، کاسٹ کون سی ہے، تو ساتھ یہ بھی تو دیکھے بچی پردہ کرتی ہے، بچی نماز پڑھتی ہے، بچی جو ہے وہ شریعت کی پابند ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے. کیونکہ کل کو اس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، تو اگر اس کی سوچ مذہبی نہیں ہوگی تو پورے گھر کا نظام خراب ہو سکتا ہے. آگے والی نسل جو ہے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اولاد کے حقوق میں اس کو ذکر کیا کہ اپنی اولاد کے لیے نیک بیوی کو چنے. یعنی شادی سے پہلے اولاد کا حق ہے، کیا بات ہے، کہ ان کے لیے اچھی ماں کا، نیک ماں کا انتخاب کرے. تو یہ ہمارے دین اسلام کی تربیت. سبحان اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ادائیں ہیں نا، ان کو لیا جائے. آپ دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو تو دیکھ ہی لیا. سبحان اللہ. دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھ گئی. اب جو بیان بھی فرماتی ہیں کہ حسن اخلاق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی، ان کو دیکھ کر آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. اور پھر جو ابھی حدیث مبارکہ بھی سنی کہ لوگ حسب نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے نکاح کرتے ہیں. دینداری کو آپ انتخاب کریں. یعنی دینداری کو فوقیت دینے کے فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں. آپ ذرا تصور کریں نا کہ جب دونوں ہی دیندار ہوں، اور یعنی مرد بھی دیندار ہے، عورت بھی دیندار ہے، تو پھر آنے والی نسلیں انشاءاللہ دین کی خدمت گزار بنے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے. اور پھر یہاں پر یہ بھی دیکھا جائے دونوں ہی طرف میں کہ عاشق رسول بھی ہیں یا نہیں ہیں. جی ہاں، دینداری ہو پھر عاشق رسول ہوں، یہ تو پکا ہے نا کہ میلاد منانے والے ہوں، سبحان اللہ، ولیوں سے محبت کرنے والے ہوں، اچھا سیدی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہوں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں منانے والے ہوں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہوں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہوں. یعنی دونوں ہی خاندان. اور پھر یہ جب محبت، یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ عاشق رسول ہوں، عاشق صحابہ اہل بیت ہوں، عاشق اولیاء ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عشق جو ہے نا ادب لے کر آتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ادب لے کر آئے گا، صحابہ کرام کی محبت ادب لے کر آئے گی، اہل بیت کی محبت ادب، اولیاء، یعنی بندے کو با ادب بنا دیتا ہے یہ عشق. اگر ان میں سے کسی ایک سے بھی معاذ اللہ اگر کوئی دل میں کجی ہے، اور پھر تو ادب سے جب دل عاری ہو چکا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کا ادب نہیں، ان پاک ہستیوں کا ادب نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کی بچی کا ادب کہاں کرے گا، آپ کی رسپیکٹ کہاں کرے گا، اپنے والدین کی رسپیکٹ کہاں کرے گا. تو دین ادب کا نام ہے. یوں کہیں کہ دین ادب ہی ہمیں سکھاتا ہے. تو ادب بہت ضروری. اور پھر جب اولاد میں ادب آتا ہے تو آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کی اولاد بنے گی. جی ہاں، آج وہ جو والدین روتے ہیں نا کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، یہ ظلم کر رہی ہے، اپنی جگہ پر ہے. اولاد کو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اولاد پر لازم ہے کہ والدین کی اطاعت کرے، والدین کا ادب کرے، والدین کا ادب، اور پھر بس ادب کرے. جی ہاں، والدین اولاد کا حق یہی ہے. لیکن کبھی اپنا بھی محاسبہ کریں نا. ہم نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام کتنے پلائے. ہم نے ان کے سامنے صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی، اولیاء اکرام کی ادب کی باتیں، محبت کی باتیں، عشق کی باتیں کتنی کی. کتنا ہم نے ان کو دین سکھایا. جب دین ہی نہیں سکھایا تو دین ہی اصل بتاتا ہے نا کہ ماں کا مقام کیا ہے. دین بتاتا ہے نا والد کا مقام کیا. دین بتاتا ہے کہ ان کی ناراضی سے کیا کیا عذاب آ سکتا ہے. ان کی ناراضی سے تم کن کن آفتوں میں مبتلا ہو سکتے ہو، تم کن کن برائیوں میں مبتلا ہو سکتے ہو، تمہاری اپنی زندگی کیسی بسر ہو سکتی ہے جب ماں باپ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہے نا کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے یا نہیں راضی، تو وہ دیکھ رہے تم سے تمہارے والدین راضی ہیں یا نہیں. فرمایا نا کہ ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہے. ان کا ادب کرو گے، پیار محبت والدین سے کرو گے، جنت کماؤ گے. اگر انہی کی بے ادبی کرو گے تو پھر معاذ اللہ جہنم. اور والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جی ہاں، تو جو جہاں شریعت مطہرہ نے جتنی رضا کا ہمیں حکم دیا، جتنا راضی رکھنے کا، اطاعت کا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، شریعت کی نافرمانی نہ ہو، والدین کی اطاعت ویسی کی جائے گی، وہاں اس حد تک کی جائے گی. اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آتی ہے پھر وہاں پر تو والدین کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت وہاں پر کرنی ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں سنور جائیں تو یہ جو اسٹیپ اٹھائیں، تو اس کے لیے دینداری کا انتخاب بہت ضروری ہے.
بہت ضروری ہے. پھر گھر میں نماز کا ماحول ہوگا, قرآن کا ماحول ہوگا, شریعت مطہرہ کی پاسداری کا ماحول جب ہوگا تو انشاءاللہ آپ بے فکر ہو جائیں گے. آپ کو کسی دکھ کی, کسی ٹینشن کی, یعنی بڑھاپے میں جو ٹینشنیں ہوتی ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اللہ نے چاہا آپ کی اولاد سلامت رہی نا, آپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں گے, اولاد آپ کی جوان ہوگی, انشاءاللہ آپ کی خدمت گزار ہوگی انشاءاللہ. لیکن شروع سے ہی آپ کو ان کو سیدھا کرنا ہوگا, شروع سے ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈالنا ہوگا. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانا اپنی اولادوں کو 3 عادتیں, 3 خصلتیں سکھاؤ. کیا؟ حب نبیکم. سب سے پہلی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نبی کی محبت. پھر حضور فرماتے ہیں میری آل کی محبت, اور پھر فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت. یہ 3 خصلتیں تو سکھانی ہے نا, یہ تو بتلانی ہے. تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پانے کے لیے سب سے پہلے تو خود عمل کا جذبہ ہو کہ میں خود عمل کروں, اور پھر انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ میری اولاد بھی انشاءاللہ بعمل ہوگی, عاشق رسول ہوگی. اس کے لیے نقیب بھائی کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق کو اپنائیں؟ حضور علیہ السلام کے اخلاق پر تو قرآن کیا بہترین انداز میں گواہیاں دے رہا ہے. تو آج کا نوجوان اگر حضور کے حسن اخلاق کو اپنا لیتا ہے, اس کی آنے والی زندگی نہیں سنور جائے گی بلکہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جوانی کا ہم ذکر کر رہے ہیں. جی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا شاہ صاحب کہ جوانی کے حوالے سے آج کل جو نوجوانوں کا ایک ٹرینڈ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, رزق حلال سے ہونی چاہیے, لیکن مطمع نظر یہی نہیں ہونا چاہیے. زبردست. اسی طرح باڈی گارڈ ہوں, ایک نا رکھ رکھا, بس یہی ایک ان کا چل رہا ہے. اور جم ہو اور ہم ہوں, بس ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں میں جم جا رہا ہوں. تو یہ سارے کو دیکھیں اور حضور کی جوانی کو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت کا تو جواب ہی نہیں ہے. جسمانی طاقت کو دیکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور پھر اس میں آپ کی بات کا جواب بھی آ جائے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے 2 پہلوان آپ سے کہتے ہیں ہم سے کشتی کریں, ایک رکانہ اور اسی طرح اس کے بیٹا یزید بن رکانہ. جی دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار چت کیا ہے, زمین پہ پٹکا ہے. جی انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ پہلوان کس حد تک کے پہلوان تھے؟ یہ عرب کے مشہور پہلوان. بلکہ ان کو یہ تھا کہ جو یزید بن رکانہ, اس نے کہا 300 بکریاں لے کے آیا. اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ کشتی کریں, جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں کیا دو گے اگر ہار گئے؟ اس نے کہا 100 بکریاں دوں گا, 300 ہیں میرے پاس. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ہاتھ پکڑا اور اسے چت کر دیا. اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ آنن فانن ہوا کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے آج کل ایک ٹرم بولی جاتی ہے ہیوی ویٹ چیمپئن, کہ وہ عرب کا ہیوی ویٹ چیمپئن تھا, کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا یکدم. اس نے کہا پھر کریں 100 اور دوں گا. پھر ہوئی کشتی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے گرا دیا. پھر تیسری بار ہوئی, حضور نے پھر گرا دیا. اب حضور کی جسمانی طاقت اس قدر ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی ہے, اور حضور نے فرمایا ایک جنتی مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت ہے. یعنی اس حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کے برابر طاقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور یہ تو طاقت جسمانی طاقت. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں خلو ظہری للملائکہ, میرے پیچھے والی جگہ چھوڑ دیا کرو, یہاں پیچھے فرشتے چلتے ہیں, فرشتوں کے لیے, حضور کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں. تو میں آج کے ماحول کے مطابق بات کو یہ ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے نوجوان کی حالت کیا ہے, اور وہ طاقت میں, جسمانی طاقت میں جو اول ہیں, اور فرشتے ان کی حفاظت کے لیے چلتے ہیں. آپ کی عاجزی,
تحمل، برداشت، انکساری کا عالم کیا ہے؟ حضور کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، صحابہ کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا صحابہ جب میں آؤں تو کھڑے نہ ہوا کرو، بیٹھے رہا کرو۔ واہ واہ، حضور کی عاجزی ایسی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ آپ بادشاہ نبی بننا پسند کرتے ہیں یا عبد نبی، تو میں نے عبد نبی بننے کو پسند کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری، تحمل ایسا۔ عاجزی کا تو آپ دیکھیں نا کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے، حضور کس شان کے ساتھ فتح مکہ، فاتح مکہ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا انداز کس انداز میں آپ جا رہے ہیں کہ سر مبارک حضور کا اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ عاجزی کمال کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے جوانوں کو کہ جوانی کا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، غرور و تکبر نہیں ہے، جوانی کا مقصد غرور اور تکبر نہیں ہے، کسی کو حقیر جاننا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور حدیث دیکھیں جس میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ ایسے آپ روشنی میں بھی چھوٹا کر کے اتنا سا ہوتا ہے، بالکل معمولی ڈاٹ سا ہوتا ہے، جی، تو اندھیرے میں تو نظر ہی نہیں آئے گا، روشنی میں بھی اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اتنا سا۔ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ تکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیبا ہے، وہ متکبر ہے۔ بندے کی صفت کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، بندہ عاجزی اختیار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا، اسے بلندیاں ملیں گی۔ یہ میں یہاں سیدی امیر اہل سنت کی جو میں نے حدیث سنائی نا، حضور نے فرمایا بیٹھے رہا کرو میرے آنے پہ، خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت تھی، سیدی امیر اہل سنت نے باقاعدہ فرمایا کہ جب میں آؤں تو بیٹھے رہا کرو، کھڑے نہیں ہونا۔ کیا بات ہے! تو یہ عاجزی، یہ انکساری، آج دیکھیں حضور کی حدیث کا ظہور کیسا ہے کہ عاجزی اختیار کی ہے، کیسی بلندیاں ہیں۔ حضرت سیدی امیر اہل سنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو تحمل اور اسی طرح انکساری، عاجزی، یہ جوانی کا رنگ ہونا چاہیے اور نبی پاک کی جوانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیا بات کہ بھائی آج کل نوجوانوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ون یور وشز، یعنی یہ باقاعدہ ان کو سبق سکھایا جاتا ہے کہ جوانی کا مطلب یہ کہ اپنی خواہشات پوری کرو، اپنے خواہشات کو اچیو کرو، یہ آپ کا گول ہے، جو من میں آئے۔ یہ جوانی دیوانی ہے، تو وہ اس کو پوزیٹیو لے رہے ہوتے ہیں کہ اب اس دیوانگی میں میں نے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ جو ایک باقاعدہ یہ انسٹیٹیوٹس میں باقاعدہ ذہن دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر تو بندہ اسلام کے دائرے میں ہے، تو اسے تو اسلام کے دائرے میں رہ کے عمل کرنا ہے۔ یہ تو جوانیاں آج کل کیا جوانیاں ہیں، وہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی طاقت ہے، لیکن آپ کا شریعت پہ عمل اور اپنی ذات کی باری آتی ہے تو کافر کی پیٹھ سے، غیر مسلم کی پیٹھ سے سینے سے اتر جاتے ہیں جی، کہ اب اگر میں تمہیں ماروں گا تو ذات کا مسئلہ آئے گا، میں تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے مارنا چاہتا تھا۔ تو بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ میں ہوں کیا، میں مادر پیدر آزاد نہیں ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، اور ہمیں مسلمانوں کے حساب سے زندگی گزارنی چاہیے۔ والدین کی بات کی، سیر و اعلام نبلاء کے اندر ایک زبردست واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے عالم حیوہ بن شریح، بہت بڑے عالم اور صاحب کرامت یہ ولی تھے۔ ان کی ماں نے مرغیاں رکھی ہوئی تھی، اچھا، تو یہ پڑھا رہے ہوتے، طلبہ موجود ہوتے، ماں اندر سے آواز دیتی، کم یا حیوہ، اے حیوہ اٹھو اور مرغیوں کو دانہ ڈالو۔ تو حضرت حیوہ کہہ سکتے تھے شاگردوں کو کہ آپ ڈال دیں، بلکہ الفاظ لکھے ہیں کہ وَيَتْرُكُ التَّعْلِيمَ، حضرت حیوہ پڑھانا چھوڑ دیتے، خود اٹھتے، شاگردوں کے جرمن سے اٹھتے اور جا کے ماں کا حکم پورا کرتے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں
اور شوہر ہے تو اسے بیوی کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، بیوی ہے تو شوہر کے کیسے، بہن بھائیوں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ یہ بات بھی ایسی نہیں ہے عمر بھائی، ایاز بھائی، نقیب بھائی، کہ جو خواہشات ہیں تو ان کو پورا ہی نہ کیا جائے۔ جی جائز خواہشات، جی جی اچھی خواہشات، ان کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان جائز خواہشات کے لیے آپ راستہ کون سا انتخاب کر رہے ہیں، یعنی کس راستے پر چل رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے، میں نے یہ میری منزل ہے، یہاں تک میں نے پہنچنا ہے، یہ میری خواہش ہے، اسے میں نے پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ حرام ذریعے کو اختیار کر رہے ہیں، یہ منع ہوگا۔ اگر آپ شریعت کے مطابق اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کی خواہش ہے اچھا گھر ہونا، بنگلہ ہے، اگر کوئی بنگلے کی خواہش رکھتا ہے تو بری تو نہیں ہے نا، ہو اللہ کرے ایک نہیں، اللہ 10 عطا فرمائے۔ اگر کسی کی بڑی گاڑی پراڈو کی اگر نیت ہے کہ یار میرے پاس پراڈو ہونی چاہیے، بڑا ڈھالا ہو، تو اگر یہ بری تو نیت نہیں ہے، ہاں نیت پر غور کر لے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ہے اور اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، اور لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، آپ حرام ذریعہ نہیں اختیار کرتے ہیں، آپ اچھا نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو جائز طریقہ کار ہے اس کے مطابق رہ کر آپ اپنی اس منزل کو پانا چاہتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی بھی خواہش ہے، چھوٹی سی بھی ایک سوئی کی بھی خواہش ہے، لیکن اس میں ذریعہ حرام کا ہے، یہ بری ہے۔ شاہ صاحب، تو نیت ہماری، جی کچھ شاہ صاحب اس کے اندر جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ خواہش ہونا یہ فی نفسی برا نہیں ہے، جی اچھا خواہشات کو صحیح سمت اگر ہم دے دیں نا، اور یہ صحیح سمت ہوگی کیسے، یہی پوری ہماری آج کو جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ اگر ہم کریں کیا بات ہے، تو وہ بہت خوب۔ ان معنوں میں ہے کہ دیکھیں کہ خواہشات کو صحیح سمت ملے گی کب، جی وہ اس صورت میں ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا نا کہ اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھا دو، جی اپنے اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھا دو۔ ہوں اب ہماری جو خواہشات ہیں اس کو صحیح رخ ملے گا ہی تب کہ جب حضور کی محبت کا جو دانہ ہے وہ ڈل چکا ہوگا، تو پھر خود بخود آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جب ہم اس انداز سے تربیت کریں گے۔ شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بھی نا کہ جرم پیدا ہو رہے ہیں، لوگ برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، جی اور ایک پریشانی ہے ماحول کے اندر، ہر شخص بول رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر غور کریں تو اس کا بھی حل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے میں مل جائے گا۔ زبردست۔ دیکھیں کوئی بھی جرم یا پیدا ہونے کے بعد اس کو پکڑ کا سبب بنتا ہے نا، یعنی کہ وہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، جی لیکن اگر حضور علیہ السلام کی سیرت کو کوئی اپنا لے تو جرم پیدا ہی نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، لیکن میں یہاں پر چاہوں گا کہ سیرت کو اپنانے کے لیے سیرت کو پڑھنا بھی ضروری ہے نا، تو یہ ارشاد فرما دیں، ماشاءاللہ آپ آن لائن میں بھی ہیں، تو آپ کون کون سے کورسز کروا رہے ہیں، اور بالخصوص ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں کون کون سے کورسز آن لائن میں ہو رہے ہیں تاکہ حضور کی سیرت کو پڑھا جائے؟ آج کا نوجوان اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے حضور کی سیرت کو تو کس انداز میں پڑھے گا؟ یہ ایک بہترین ذریعہ اور ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، لوگ آن لائن کے ذریعے سے بہت کچھ کر رہے ہیں، اور دعوت اسلامی بھی اس پلیٹ فارم کو بہت مثبت یوز کر رہی ہے۔ ہمارا فیضان آن لائن اکیڈمی کا 70+ کورسز ہے وہ کروا رہا ہے، اور اس میں بے شمار کورسز جیسے جیسے منتھ آ رہے ہوتے ہیں، کچھ خاص ہم ایام کے اندر خاص کورسز بھی کرواتے ہیں، اور جیسا آپ نے ذکر بھی کیا تو ماہ میلاد کے اندر، ماہ ربیع الاول کے اندر ہم جو کورس کروا رہے ہیں وہ سیرت مصطفیٰ کورس، اسی طرح شمائل مصطفیٰ کورس بھی ہے، یعنی یہ وہ کورسز ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ دیکھیں مصروفیات بہت ہیں ہماری، اور اس مصروفیات کے اندر ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ایک ایسا ذریعہ کہ آپ آن لائن رابطہ کریں، اگر اس کورس کے اندر داخلہ لینا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو گھر بیٹھے سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ کتنی دیر کی کلاس ہوتی ہے؟ کم بیش ہمارے ہاں 30 منٹ کی کلاس ہے، اور یہ سیرت مصطفیٰ کورس کو دیکھیں تو یہ صرف 1 مہینے کا کورس ہے۔ اچھا، اس 1 مہینے کے کورس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ کی حیات مبارکہ کی جو انداز تھے، اخلاق کریمہ تھا، یہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ ہے کہ اس مہینے کی ایک خصوصیت بھی یہ ہے کہ ہر اہل محبت حضور علیہ السلام کی آمد میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور خوشی کا اظہار اس طریقے سے بھی ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں۔ یہ بھی ایک میلاد کا انداز ہے نا، میلاد کا انداز، یہ بھی ایک میلاد کا انداز ہے کہ اگر آپ حضور کی سیرت کو ہی پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ایک پیارا انداز ہے کہ آپ پورا مہینہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اور جیسے ہی کوئی ایونٹس آتے ہیں اگر آپ اپنے مطالعہ میں رکھتے ہیں، کتب رکھتے ہیں، اچھا خود اگر آپ سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کتب کو آپ دیکھیں، مکتبۃ المدینہ کو وزٹ
कीजिए, सीरत मुस्तफ़ा आपको मिल जाएगी, सीरत रसूल अरबी मिल जाएगी, एक मुख्तसर सी किताब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत। तो अगर आप सीरत पर पढ़ना चाहते हैं तो ये अंदाज भी अपनाया जा सकता है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के हवाले से चंद बातें सुनी, हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह के हवाले से, हुजूर की तिजारत के हवाले से, हुजूर का फैसला फरमाने के हवाले से और दीगर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो अंदाज़े हकीमाना है, अंदाज़े मुदब्बिराना है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसके हवाले से हमने सुना है। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सीरत पर इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर अमल पैरा होंगे और इस नेकी की दावत को आगे भी शेयर करेंगे, आगे भी इंशाअल्लाह पैगाम पहुँचाएंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत के बारे में सुनने के बाद भी आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आजिज़ी इख्तियार करना कमाल का है। हम भी अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करें। मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंदियाँ अता फरमाता है। तो अल्लाह के लिए आजिज़ी भी इख्तियार करनी है, सच्चाई को इख्तियार करना है, दयानतदारी को इख्तियार करना है। तिजारत करते हैं तो सच्ची तिजारत होनी चाहिए। घर में है तो घर में भी माहौल अच्छा बना कर रखेंगे, इंशाअल्लाह खुशगवार माहौल होगा, नेकियों वाला माहौल होगा, तो इंशाअल्लाह दोनों जहानों की भलाइयाँ हमारा मुकद्दर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक ये प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातो सलाम की तरफ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आज है सुबह बहारा, झूमते हैं सब मुसलमान। आज है सुबह बहारा, झूमते हैं सब मुसलमान। घिर चुका है अब रे बारा, घिर चुका है अब रे बारा। रहमतों से भर लो दामा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की महराज वाले, हम आसियों की लाज वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जिनके फैजाने करम से दिल मुनव्वर हो गए,